बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। ऑपोजिशन की आज APC हुई, जलसे जुलूस भी होंगे, रैलियां भी निकलेंगी, मुजाहरे भी किए जाएंगे। अगर बात आगे बढ़ गई तो जनवरी के अंदर लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी गई है, धरना भी होगा, इस्लामाबाद का रुख भी किया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से अलायंस को तश्कील दे दिया गया। बड़ा मुतालबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस्तीफा ही है। इसके साथ और भी कई ऐसे मुतालबात हैं जो कि कर दिए गए। कई और भी ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर मैं तफसील से आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बात करूंगी। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तरफ पहले कल का हमारे प्रोड्यूसर साहब एक छोटा सा चंक दिखा दे, वापस आके इसके ऊपर बात करते हैं। कॉन्फ्रेंस इमरान खान के लिए नहीं है, खान साहब के लिए एस्टैब्लिशमेंट के ना। आपने तो जो कहा सच कह दिया हारून साहब। खान साहब तो आज कहीं नजर ही नहीं आए, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही हमले हुए आज तो पूरी APC के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान में कभी भी फेयर हुए हैं किसी हद तक, या 70 का कहा जाता फेयर इलेक्शन हुआ, अगर जिसके नताइज इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो वो हमेशा फ़ौज ने कराए हैं। तो अगर ये नया इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन अगर हुए हैं, 2008 का जो इलेक्शन है, अगरचे उसमें धांधली हुई लेकिन फ़ौज का कोई अमल दखल उसमें नहीं था। ठीक है, ठीक है। सॉरी 2013 का। अच्छा, तो अगर फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा इलेक्शन में, वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है। अच्छा। इन्होंने मुतालबा किया है, उन्होंने कहा हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा और सब लोग देख लेंगे कि वहाँ क्या होगा। for the best. वो कहते हैं कि लॉ एंड आर्डर के तो हम जिम्मेदारी लेंगे इंशाल्लाह, लॉ एंड आर्डर को तो ख़राब होने नहीं देंगे। ज़ाहिर है पोलिंग स्टेशनों के बाहर रहेंगे या गश्त वगैरह करेंगे, ये तफसील तो उन्होंने नहीं दी है। मगर ये तो कहते हैं कि फ़ौज होनी नहीं चाहिए, एलामिया में ये कहा गया। अच्छा, अगर बिल्कुल नहीं होगी तो गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ बरसों फसादात होते रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उन पर काबू पाया गया। ठीक। अब मसलन उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि फ़िरका वाराना फसादात जो हैं वो हुकूमत की कमज़ोरी का नतीजा है। हुकूमत की कमज़ोरी का कैसे नतीजा है? फ़िरका परस्तों की यानी बेलगामी का नतीजा है। ये बेलगाम वैसे इनके दौर में भी हुए, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए, और दहशत गर्दी अगर हुई तो उसको कंट्रोल किसने किया? आर्मी ने किया। अच्छा, अब एक उनका मुतालबा ये है कि FC का कंट्रोल ख़त्म कर दिया जाए। साफ अल्फाज में इसके मानी ये हैं कि इंडिया के लिए रास्ता खुल जाए। इसलिए कि बेचारी लेवीज, देखिए 2002 में प्लान बनाया गया कि लेवीज़ को ख़त्म करके सब लोगों को पुलिस में मर्ज कर दिया जाए। यानी लेवीज़ को कोई आदमी ख़त्म नहीं किए जाएंगे जो सरदारों के ज़रिए मुंतखब होते हैं। सरदारों के ज़रिए उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, वही पूरा और वो वही, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो तनख्वाहें पूरी उन तक पहुँचें। उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती। जब एक आदमी की ट्रेनिंग ही नहीं है, उस पर 10 अरब रुपये खर्च हुए। 2002 की असम्बली ने कहा कि इसको मंसूबे को ख़त्म कर दिया जाए। कराची में अमन किसने कायम किया? फ़ौज ने। कबायली इलाके में अमन किसने कायम किया? ऑब्वियसली फ़ौज ने। और पूरी कबायली पट्टी में वज़ीरिस्तान में ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था, उन्होंने किया। 6 से 7 हज़ार फ़ौजी जवान और अफसर शहीद हुए, लगभग 1,000 अफसर और 6,000 जवान शहीद हुए। अगर आप मामलात से यकसर उन्हें लाताल्लुक़ कर देंगे, ठीक है, तो मामलात कैसे चलेंगे? अगर तो आपका मुतालबा ये है कि शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए, ये तो एक जमहूरी मुतालबा है, इसकी तो कोई मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन ये तो पूरी की पूरी कार्रवाई और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी। ओपनली आज नवाज शरीफ साहब ने भी ये बातें की। नवाज शरीफ साहब पे तो ऐसा लगता है कि अपने आप पे उनका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया है। यानी बुनियादी मुतालबा जो है हम कहेंगे दुरुस्त है, इलेक्शन हमेशा शफाफ होने चाहिए, सिविल अदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन सिविल अदारे अगर मजबूत नहीं हुए तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, आप लोगों का सियासी पार्टियों में जमहूरियत कहाँ है? सियासी पार्टियों में जमहूरियत कहाँ है? एक मिनट, मैं इसको लेट मी एक्सप्लेन इट। भुट्टो साहब
بیگم نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول کے بعد اگلی نسل ہوگی، ٹھیک ہے؟ عبدالغفار خان صاحب، عبدالولی خان صاحب، اسفندیار ولی، سنگین ولی، اس کے بعد اس کی اولاد، عبدالصمد اچکزئی، محمود اچکزئی، مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان۔ سیاسی پارٹیوں میں الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں، تو جمہوریت کا بنیادی ادارہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یعنی یہ بات درست ہے کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ہونا چاہیے جہاں ضرورت ہو۔ سول ادارے ہی کسی ملک کی ترقی اور بقا کا ضامن ہوتے ہیں، لیکن سول ادارے ہیں کہاں؟ پولیس کو کس نے تباہ کیا؟ کیا پولیس ان 2 برسوں میں تباہ ہوئی ہے؟ پچھلے کئی سالوں کا کیا دھرا ہے سارا کچھ۔ یہ جو 90 کا پورا ڈیکیڈ تھا، اس میں 25,000 آدمی صرف پنجاب پولیس میں نواز شریف صاحب نے MNA اور MPS کی سفارش پہ بھرتی کیے تھے۔ 25,000 اب وہ کن عہدوں پہ پہنچ چکے ہوں گے، ذرا سوچئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لاہور میں مسئلہ ہے قبضہ مافیا کا، کہ قبضہ مافیا کا وغیرہ وغیرہ کا، تو 2 طرح کے قبضہ گروپ ہیں، ایک تو خود پولیس ہے اور ایک جو پولیس سے مل کے کام کرتے ہیں، جیسے ثاقب نثار نے آپ کو یاد ہے نا، اس کا نوٹس لیا تھا۔ تو سیاسی پارٹی میں جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت ہوگی تو ہر جگہ ہوگی، نہیں ہوگی تو باقی جگہوں کہتے ہیں اس حکومت میں جمہوریت نہیں ہے، اس جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم آ رہے ہیں، حکومت گرانا مقصد نہیں ہے، جمہوریت بچانا مقصد ہے۔ اچھا، جمہوریت بچانا مقصد ہے، تو جمہوریت کیا اس طرح ہوتی ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، مریم نواز۔ مریم کی بات نہ کریں، زرداری صاحب نے کہا بڑی تکلیفیں مریم بی بی نے برداشت کی ہیں، ویسے وہ تکلیفیں کون سی ہیں ہارون صاحب؟ مثلاً ایک تو جب وہ یہاں لاہور میں نظر بند تھی تو ان کو کولا مہیا نہیں کیا جاتا تھا۔ مشروب پینے میں کیا پابندی ہارون صاحب؟ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انہیں صدمہ تھا اس کا۔ اچھا، باقی کھانے کا تو ان کا پورا نواز شریف صاحب کو بندوبست تھا۔ حمزہ کے لیے 2 ٹوکریاں آتی تھیں، یا کم از کم 1 ٹوکری آتی تھی جس میں بہت سے ٹفن کیریئر ہوتے تھے نیپ میں۔ اچھا، گھر کی ٹیبل میسر نہیں تھی، شاید یہی تکلیفیں ہوں گی ہارون صاحب۔ ٹھیک ہے، خیر آج نواز شریف صاحب جب خطاب کرنے کے لیے آئے ہارون صاحب، ہم نے سوچا تھا ایک بیمار شخص آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا جس کی داستانیں، اس کی تکالیف کی داستانیں ہم ہر روز سنتے ہیں ہر ایک کی زبان پہ۔ وہ تو بڑے حشاش بشاش نظر وہ تو بڑے حشاش بشاش تھے، اور ظاہر ہے عدالت میں اب یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ جو آدمی اتنا حشاش بشاش ہے، صحت مند ہے، وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ واپس وہ آ نہیں سکتے، واپس آنے کا مطلب جیل جانا ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جمہوریت نہیں بچانے آئے وعدہ کر کے نہیں، جمہوریت عدالت کا احترام کہتے ہیں ہم عدالتوں کو، کہتے ہیں عدالتوں پہ بڑا دباؤ ہے تو عدالت کا فیصلہ وہ پیش ہوں، یہ کیسا احترام ہے؟ آپ نے کیا احترام کیا؟ میں بہت ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے ایک آدمی سے کہا، کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیر صاحب بوڑھے آدمی، ٹانگیں پھیلائی ہوئی، تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، وہ ان کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ اٹھ کے ادھر بیٹھ جائیں تو تاکہ آنے والوں کو دقت نہ ہو۔ اس نے کہا میں آپ کے قدموں کا جو ہے پاؤں کا وہ یہ نہیں کر، بے ادبی نہیں کر سکتا۔ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا، اسے نہیں مانا کہ آپ کے پاؤں کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میری بات سنتے نہیں، میں 3 دفعہ علی جناب سے ریکویسٹ کر چکا ہوں میری بات سنیں، مگر میرے پاؤں کا احترام ہے، میری بات کا کوئی احترام نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت کا کوئی احترام نہیں۔ یہ عجیب عدلیہ کے احترام پہ وہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں۔ یہ وہی عدلیہ ہے جس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھی کیا تھا، سپریم کورٹ میں داخل ہوئے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں، ویسے عدالتوں کے سب سے زیادہ بینیفیشری نون لیگ سارے کو کہا جاتا ہے، ایک جیسے ہیں۔ اچھا، عدلیہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کی، 73 برس کی تاریخ میں یہ پہلا آدمی ہے سزا یافتہ جسے باہر جانے کی اجازت دی گئی، وہ معاہدہ اس نے توڑ دیا۔ ٹھیک، آج جو اعلان جنگ انہوں نے آرمی کے خلاف کے ان حالات میں جبکہ ملک کے دفاع کو سنگین خطرات لاحق ہیں، اس کا رد عمل ہوگا، ظاہر ہے نیچے سے لے کے اوپر تک۔ پہلے ہی ان پہ الزامات ہیں، دیکھیے ان پہ کیا الزام ہے جس میں سے بات درست ہیں۔ ان پہ الزام ہے انہوں نے نیپال میں مودی سے خفیہ ملاقات کی، انڈین جرنلسٹ نے یہ خبر دی، ہم نے نہیں دی۔ ان پہ الزام ہے کہ مودی صاحب ان کے گھر آئے، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ آج میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس کی تصویریں موجود ہیں، ظاہر ہے مجھے تو اس وقت اچانک خیال آیا اس کی تصویریں موجود ہیں۔ تمام بھائیوں نے، خاندان کے تمام مردوں نے، جو کافی تعداد میں 10-12-15 آدمی تھے،
ٹھیک ہے، صفدر صاحب بھی، شہباز صاحب کے فرزند بھی، شہباز صاحب بھی، نواز شریف، انہوں نے بھارتی پگڑیاں پہنی اس دن ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے، جب ان کی نواسی کی شادی تھی، راجستانی پگڑیاں، ٹھیک ہے، گڈ ول جسچر دینے کے لیے۔ اس سے انہیں وہ جو اسٹیل کنگ ہے اس کے گھر اپنے صاحبزادے کو لے کے گئے، اس کو بتایا نہیں، اپنا امبیسی کو جو بتانا ضروری ہوتا ہے اطلاع دینا۔ مظفر آباد کے جلسے میں اس الیکشن سے، جو پچھلا الیکشن تھا اس سے پچھلے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ اتنے مظالم انڈین آرمی نے نہیں کیے ہیں، فکرے پر غور کریں، اتنے مظالم انڈین آرمی نے کشمیریوں پر نہیں کیے جتنے پاکستان آرمی نے کیے۔ اس کا نتیجہ ہوا وہ الیکشن ہار گیا، اگلی دفعہ احتیاط کی، اگلی دفعہ یہ بات نہیں کہی۔ انہوں نے کہا کابل سے آگے تک ریلوے لائن بچھائی جائے اور انڈیا تک جو ہے وہ کوئلہ لے جانے، کوئلے کی کانیں ہیں، وہ کوئلہ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کے اپنی فیکٹری میں، وہاں سے انجینئر آئے، سارے لوگ جانتے ہیں، رمضان شوگر مل میں، اور ان پر کسی طرح کی پابندی نہیں تھی۔ ہمارا ہائی کمشنر کہہ چکا ہے باسط صاحب کہ سلمان انہیں فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں فلاں کو ویزا جاری کر دو، میں کہتا تھا کہ بھائی پروسیس سے آئیں، اس میں کیا حرج ہے، کہتے بعض اوقات میں کر بھی دیتا تھا۔ اور انہوں نے کہا باسط صاحب نے کہ یہ دلی آئے، ہمارا ہر وزیر اعظم حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملتا تھا، یہ نہیں ملے۔ بالکل لاہور میں انہوں نے کہا انڈین شہریوں کی موجودگی میں ہمارا آپ کا خدا ایک ہے، ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے۔ ان کے 30 کروڑ دیوتا ہیں، ان کا اور ہمارا خدا ایک نہیں ہے، وہ خدا واحد پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم ان کے ہمارا کلچر وہ آلو گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، وہ گوشت کھاتے ہی نہیں، ان کے مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں، اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور وہاں انڈین مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ بیت رہی ہے اس پہ کچھ بتانے کی، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں کشمیر کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ میں بتاتی ہوں کیوں نہیں ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، آپ نے کشمیر سے متعلق بات کی، مولانا صاحب نے اپنے ٹائم پہ تو کچھ نہیں کیا، مگر آج وہ کہہ رہے تھے اس اعلامیے میں، پریس کانفرنس میں، کہ سکوت کشمیر کے جو ذمہ دار ہے وہ موجودہ حکومت ہے۔ موجودہ حکومت کیسے ذمہ دار ہے؟ موجودہ حکومت بھرپور سفارتی مہم نہ چلانے کی ذمہ دار ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان جو 10 برس تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، تو اس میں کیا انہوں نے مہم چلائی؟ ظاہر ہے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے، وہ ایک مکالمہ لکھا ہے اقبال نے جبرائیل کا، جبرائیل امین کا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین، اللہ نے بھی کہا جبرائیل امین، اور شیطان کا، وہ کہتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد، پستی افلاق نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، پستی افلاق نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام۔ نواز شریف صاحب پہ یہ راز کب کھلا کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ 12 اکتوبر 1999 کو، ورنہ اس اگست میں بھی 3 مہینے پہلے وہ ضیاء الحق کا مزار پہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں اس کا مشن مکمل کروں گا۔ 88 سے 99 تک 11 برس تک وہ ضیاء الحق کے مزار پہ جاتے رہے اور یہ کہتے رہے، سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کی انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کے جانشینوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا۔ ایک خاص شفقت تھی ضیاء الحق کی۔ اچھا، رہ گئی پیپلز پارٹی، یہ بعد میں اگرچہ اسے کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریکٹر واضح ہوا، لیکن بھٹو صاحب تو 8 سال تک چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کا وزیر اعظم، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے، وزیر خارجہ رہے، پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے فواد صاحب کی جگہ۔ اچھا،
تو انہوں نے اسے ڈیگال کہا، صلاح الدین ایوبی کہا عصر حاضر کا، اچھا ایشیا کے ڈیگال کہا، ڈیڈی کہا، تھیک ہے بھائی آپ سب لوگ وہیں سے اٹھے ہیں، وہیں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے وہیں سے آئے، اب ہم کیسے مان لیں؟ ٹھیک ہے چلیں ہارون صاحب، الائنس تو تشکیل ہو گیا، کیا متحدہ اپوزیشن دیکھنے کو ملے گی ہمیں؟ الائنس کی تشکیل نہیں ہوئی ہے، الائنس کی تشکیل زبانی ہوئی ہے، پریکٹیکلی جب یہ فیلڈ میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا صرف مدارس کے بچے آتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے اور لیگ کے ورکر بھی آتے ہیں۔ نون لیگ کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ اس کے لوگ سڑکوں پہ نکلیں، اور کرونا ہے بڑے جلسے نہیں ہو سکتے، بات اگلے مہینوں پر ہے ہارون صاحب، اکتوبر تک کرونا ختم نہیں ہو جائے گا، دسمبر، ٹھیک ہے وہ ممکن ہے اگر ویکسین آ جائے اور 22 کروڑ آدمیوں کو لگ جائے یا 20 کروڑ کو لگ جائے پھر تو ٹھیک ہے، روس میں جاری ہو گئی ہے، آپ روس والے دے دیں، یہ روس سے کہیں یہ بھی کوشش کریں، حکومت بھی کوشش کریں 22 کروڑ آدمیوں کو ویکسین لگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر 0.01% کو بھی آیا تو ایک آدمی سے 18 آدمیوں کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اجتماع میں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا بھی ایک رکاوٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے جیسے عمران خان صاحب کی خدمت میں دھرنے سے پہلے جا کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے احتجاجوں کا زمانہ گزر چکا ہے جب لاکھوں لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں۔ محلہ مدارس کے طلباء کو ضرور لے گئے اور وہ کئی ہزار تھے، اس سے تاثر اچھا پیدا ہو گیا، مگر کسی اور پارٹی کے ورکر کیوں نہیں گئے؟ اچھا، اور اگر اتفاق رائے تھا ان کے اندر تو اعلامیہ میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جھگڑا ایک تو وہ پیپلز پارٹی پہ بگڑے ہوئے تھے کہ سندھ اسمبلی توڑنے کی حمایت کریں، جو آخری اعلامیہ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی توڑ دے، سینٹ کے الیکشن ہے مارچ میں، اس طرح کی احتجاجی تحریکوں سے حکومت پہ دباؤ تو یقیناً پڑتا ہے، ٹھیک، یعنی معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں، حکومت پہ نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، اور اس کی ساری انرجی جو ہے وہ سیاست میں صرف ہونے لگتی ہے بجائے دوسری معاشی سرگرمیاں اور سول سروس یا عوام سے بالکل نظر ہٹ جاتی ہے، اور اس سے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن استعفے دینے کا مطالبہ نہیں مانا گیا مولانا فضل الرحمان کا، اس پہ بحث ہوتی رہی، ہمارے سورسز وہ تحریری انہوں نے کہا اس پہ غور کیا جائے گا، مولانا ہر چیز کی تحریری یقین دہانی مانگ رہے ہیں۔ بات یہ ہے مجھے لگی ہے پیاس، میں ان سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے جو یہاں موجود ہے کمرے میں، کوئی کسی سے کہو مجھے پانی پلا دے، وہ کہے اس پہ غور کیا جائے گا۔ بھائی استعفے اگر دینے ہیں تو اس کا اعلان کریں، یا اس کی تاریخ دیں کہ اکتوبر میں ہم مستعفی تاریخ دے دیں گے جب لوگ مستعفی ہو جائیں گے، یعنی دسمبر میں ہو جائیں گے، جنوری میں ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ استعفے لوگ دیں گے نہیں، کچھ لوگ استعفے دیں گے، کچھ لوگ استعفے نہیں دیں گے، اس لیے کہ دو خطرات ہیں، ایک تو یہ ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جو ایسے ہنگامے اگر بہت پھیل جائیں تو مابرائے آئین اقدامات ہوتے ہیں، اس کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے اور جس طرح آج چیلنج کیا ہے انہوں نے آرمی کو، ہر چیز کا قصور ہے، آرمی قصوروار ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا وہ سب چیزوں کی ذمہ دار ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں؟ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ نیب کو حدود میں رکھا جائے اور یہ یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، ہم ہمیشہ اس کی تائید کرتے رہے ہیں، ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ فلاں فلاں سرکاری شخصیت کے خلاف بھی نام لے کے کرتے رہے ہیں، آج پھر نام لینے کے لیے ان کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو ٹی ٹی سے زرداری صاحب کے انگنت کھاتے ہیں، کوئی پکوڑوں والا، کوئی جلیبیوں والا، کوئی گول گپے والا، کوئی رکشے والا، اور ان کے بھی ہیں خاندان کے تمام بچوں کے، آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، آپ یہ فرماتے رہے شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑ دوں گا، گھسیٹوں گا، وہ تو جھک کے ملتے ہیں اب۔ اچھا اب جھک کے ملتے ہیں، بھائی کل اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل آپ پھر یہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے اگر یہ استعفے دینے کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیتے تو شاید یعنی کچھ فلاں جمتی بات، دن یہ فیصلہ کریں گے
کہ اس دن تاریخ کا فیصلہ، آج سے 2 مہینے کے بعد استعفے دینے کی تاریخ کا فیصلہ کریں گے یا اعلان کر دیا جائے گا، مان لیتا کہ یہ ایک پرزور احتجاجی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کا نون لیگ کا یہ مزاج نہیں ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت سیکریفائس نہیں کرنا چاہے گی، اس لیے کیا ضروری ہے؟ صرف ایک مولانا کے لیے اپنی حکومتیں کیوں داؤ پہ لگائیں گے؟ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ نواز شریف صاحب نے ایک ایسا فکرہ کہا جس نے پوری اے پی سی کا بتا دیا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ہماری جدوجہد عمران خان کے خلاف نہیں، اس کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ شہباز شریف صاحب کا رول کیا ہوگا ہارون صاحب؟ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب ٹھنڈی سانسیں بھر رہے تھے اور دیکھا کہ ان کے چہرے پر تازگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شہباز شریف آج کافی حد تک irrelevant ہو گئے۔ آج کے بعد وہ برقع پہن کر رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو وہ ان کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب کا رول میں آج کے بعد محدود ہو گیا۔ یہ تقریر کا لب و لہجہ بتا رہا ہے، ہم لوگوں کے سے بات بھی کرتے رہے ہیں، ان کی تحریریں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ یہ جناب محترم عرفان صدیقی صاحب اور پرویز رشید کی لکھی ہوئی تقریر لگتی ہے، یہ ہے میرا اندازہ ہی۔ اور اشعار جو ہیں نواز شریف صاحب کا، اشعار کے معاملے میں عالم یہ ہے کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے ہر قبرستان میں کتبہ ضرور ہوتا ہے، ہر قبرستان موجود ہوتا ہے۔ نہیں وہ ایک خاص کتبہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یہ بچے کی قبر پہ لگا ہوا۔ انہوں نے کہا وہ کتبہ ہوتا ہے، پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو انہوں نے جو ساتھ ان کے آدمی تو اسے کہا نوٹ کر لو، کسی سیاسی جلسے میں کام آئے گا۔ وہ شعر کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ وہ گروپ پریویل کر گیا۔ میں اس فکرے کو دہراتا ہوں جو کل میں نے کہا تھا، پرویز رشید صاحب نے اپنی 50 سالہ سیاست میں تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حق میں کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ لوگ پریویل کر گئے انتہا پسند۔ دیکھیں میڈیا میں تو میری تو آج کی باتیں بہت سی لوگ کہیں گے کہ یہ ہوا میں بات کر رہا ہے، لیکن میں نے 70 سے آن بڑھ سیاسی تحریکیں دیکھی ہیں، بلکہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے بھی دیکھے ہیں، بعض جلسوں میں شریک بھی ہوا ہوں۔ تحریکوں کا نہ ماحول ہے نہ مزاج ہے۔ یہ جس چیز کو انہوں نے متحدہ پوزیشن کہا وہ کہاں ہے؟ جماعت اسلامی نے تو اعلانیہ کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہے اور وہ آئے بھی نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی، یہ یاد رکھیے، اس کا بہت امکان ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پیپلز پارٹی اندر خانہ بات چیت کرے گی اور مصالحت کر لے گی۔ ایک مطالبہ تو اس کا مان لیا گلگت بلتستان پہ، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میجورٹی ان کی تھی پچھلے ہاؤس میں، اگرچہ اب نگران حکومت ہے، قوت ان کے پاس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مرکزی حکومت کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھنا یہ روایت برقرار رہے گی یا ٹوٹے منصوبے ہو سکیں، یہ تو دیکھنا اب ہے۔ لیکن اس کی صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فوج کو تو آپ نے کہا آپ لا تعلق ہو جائیں، اگر یہ کہتے ہیں نا فوج کو محدود کریں اپنا کردار تو بالکل ٹھیک ہے فوج کا، لیکن انہوں نے کہا آپ لا تعلق ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بریک کی طرف جانا ہے، اس سے پہلے آخری سوال ہارون صاحب، 2-3 دن سے یہ بات چل رہی تھی خطاب نہیں دکھایا جائے گا، کل تک یہ بات تھی قانونی آپشن زیر غور آئیں گے، آج ہم نے دیکھا تمام میڈیا ہاؤسز نے دکھایا، حکومت کا تقریر دکھانا ناکامی ہے ان کی، کامیابی ہے یا پھر کسی پریشر کا نتیجہ ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اچھا کیا، علی ظرفی کا مظاہرہ کیا، کل رات عمران خان صاحب نے اس کو حکم دیا، یہ میری اطلاع ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی دکھا دیں کوئی حرج نہیں، ایسا کیا۔ شہباز گل صاحب اور دوسرے ان کے مشیر جو ہیں وہ تو سب یہ کہہ رہے تھے، قانونی پوزیشن یہی تھی کہ وہ دکھانی ضروری نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا، اعتماد کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دکھا دے اور اچھا کیا اور اچھا کام کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، اب بریک کی طرف چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ افواہیں چھپتی اور یہ سوشل میڈیا پہ لوگ ڈسٹارٹ بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا جب آپ نیشنل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو ایک ایک چیز واضح سنائی دے رہی ہے نا، بالکل تو بہت اچھا کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی زراعت کے حوالے سے خاص طور پہ ڈسکشن ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات کرتے ہیں زراعت سے متعلق، جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ہارون صاحب معذرت کے ساتھ، مگر یہ ریڑھ کی ایسی ہڈی ہے جو کہ بری طرح سے ٹوٹی ہوئی ہے. جی ہاں، زراعت پہ صرف ایک سال ایسا ہے 93 یا 94 جب ڈاکٹر ظفر الطاف سیکٹری تھے ایگریکلچر کے، اور وہ بہت ہی ڈائنامک اور بہت ہی یعنی آؤٹ آف باکس سوچنے والے آدمی تھے. تو اس سال 7% سالانہ زرعی ترقی ہوئی تھی، یا ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی. اب ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہیں جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے ابھی ہیں ان سے، ڈاکٹر فیاض عالم صاحب ہیں، یہ جنرل سیکرٹری دعا فاؤنڈیشن ہے. ڈاکٹر فیاض عالم صاحب سے میرا بہت کئی ماہ سے رابطہ ہے. تو انہوں نے، جب آپ کے پاس ایک خبر ہوتی ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بڑی آپ کو بے پناہ مسرت ہوتی ہے کہ ایسی اہم خبر ہو جو ملکی مفاد میں ہو، امت کے مفاد میں ہو. میں نے 80s میں اس پہ کچھ چیزیں لکھیں، اور 90 میں تو مجھے یاد ہے کئی بار لکھا کہ جو کہو ہے یہ دراصل زیتون کی جنگلی شکل ہے، اور یہ اس وقت 3 کروڑ درخت ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ 6 کروڑ درخت ہیں. 6 کروڑ جی. کہو جو ہے وہ اصل میں جنگلی زیتون ہے. یہ پوٹھوہار میں ہے. 12 کہو جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے 12 زیتون کے درخت اسلام آباد کے نواب میں. اچھا یہ دیر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی 6 لاکھ کے قریب زیتون کے جو درخت ہیں وہ پیوند، انہوں نے پیوند اگر کر دیا جائے تو ان پہ جنگلی زیتون کی بجائے بڑا زیتون لگتا ہے جو استعمال ہوتا ہے، جس کی قیمت 1 کلو آئل کی 3000 روپے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں. اچھا میں ذرا 2-4 فکرے بیان کر دوں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیسے انہوں نے کیا ہے، کہ ڈسکور کیا، کس طرح کیا. اگر ان کو پیوند کر دیا جائے، میں نے حساب لگایا ہے، اور درخت تو آپ لگانا چاہتے ہی ہیں، تو 10 کروڑ درخت اگر آزاد کشمیر کی پہاڑیاں خالی پڑی ہیں، جنگل تو کاٹ دیے گئے، دیار تو کاٹ دیا گیا، اکثر خالی پڑی ہیں، پوٹھوہار کی پہاڑیاں بھی خالی پڑی ہیں، مری کے ارد گرد کا ایریا بھی جو ہے موٹر وے کے ارد گرد کا بھی، اگر 10 کروڑ درخت زیتون کے، زرعی ایگریکلچر کونسل کہتی ہے کہ یہ لگانے چاہیے، نئے لگانے چاہیے بجائے پیوند کرنے کے، اس لیے اس میں ان کے خیال میں دقت ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ. تو پاکستان 10 سال کے بعد 20 سے 30 بلین ڈالر زر مبادلہ اس سے کما رہا ہوگا. 20 سے 30 بلین ڈالر. 4 بلین ڈالر تو یہ موجودہ درختوں کو پیوند کرنے سے ہو سکتا ہے. یہ وقت تو اس میں لگے گا، خرچ اس میں زیادہ نہیں ہے، 300 روپے لگتے ہیں ایک پیوند کے. ڈاکٹر صاحب یہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے ڈسکور کیا اور کس طرح آپ نے اس پہ کام کا آغاز کیا؟ جی السلام علیکم ہارون صاحب. میں اصل میں گیا تھا دیر 2 سال قبل، تو وہاں ایک تالاش کا علاقہ ہے لوور دیر میں. وہاں ہمارے کراچی یونیورسٹی کے ایک سینئر رہتے تھے، تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں ایک سامنے پہاڑ پہ جو ہے دیر کے جنگلی، اس کے زیتون کے جنگلی درخت تھے. وہاں خوانا کہتے ہیں اس کو، خوانا، اور پنجاب میں جو کہو کہتے ہیں پنجاب. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک NGO آئی تھی اور اس کے لوگوں نے ہمیں یہاں پر یہ قلم کاری سکھائی، اور اب یہاں پر کئی لاکھ درختوں میں بڑے زیتون کے پھل آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے تھے ان درختوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کاٹ کاٹ کے اس کے پتے اور پھل بکریوں کو کھلا دیتے تھے. تو انہوں نے ہمیں آئل دکھایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آئل جو ہے یہ تقریباً 2000 روپے لیٹر ہم بیچتے ہیں، اور ہمارے گھروں سے آ کے لوگ خرید کے لے کے جاتے ہیں. 2000 روپے پیداوار؟ جی اس وقت 2000 روپے لیٹر انہوں نے آئل کہا، اور وہ آئل دکھایا. اس کے علاوہ اچار بنا رہے تھے وہ لوگ وہاں پر، اور بھی کافی ساری. دیکھیں زیتون میں تو ہر چیز کام کی ہوتی ہے. زیتون کا تیل نکالنے کے بعد اس کا جو پھل بچتا ہے، جو کچرا بچتا ہے، ویسٹ اس کا، اس کے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو جلانے کے کام آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں جلانے کے لیے کس کام آتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جلانے کے لیے ایندھن کے کام آتے ہیں، جلانے کے لیے بڑا اچھی کوالٹی کا ایندھن ہوتا ہے. جی جی. تو میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میری مختلف لوگ، پھر ہم نے سوچا کہ اچھا ہم یہ گرافٹنگ کا کام کریں اگر، تو ہمیں ایک صاحب مل گئے جن کا نام ہے محمد اسرار. وہ بیسیکلی لوور دیر کے رہنے والے ہیں، تالاش کے علاقے کے، اور ان کو ایک اٹالین کاؤنسلیٹ میں وہ کام کرتے تھے. بہت چھوٹی ملازمت تھی ان کی.
تو جو یہ اصل میں دیکھیں 1986 میں اٹالین گورنمنٹ نے، آپ رافیل ڈیلسما کی بات کر رہے ہیں جو رافیل ڈیلسما، جی ایگزیکٹلی انہوں نے ان کو سکھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ چلیں، آپ کے علاقے میں ہم کرتے ہیں کام یہ. تو اس کے بعد اسرار صاحب جو ہے، لیکن کیونکہ سرکاری سرپرستی نہیں ہے، لوگوں کی غالب اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کہو ہوتا کیا ہے. جن لوگوں کی زمینوں پر لگے ہوئے ہیں، جنگل کے جنگل لگے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے میجورٹی کو یہ کیا چیز ہے. یہ تو لمیٹڈ لیول پر اسرار یہ کام کر رہے تھے اور اپنا گزارا، اچھا گزارا ان کا ہو رہا ہے. تو ان سے میرا رابطہ ہوا، میں نے کہا کہ جی آپ ہمارے لیے کریں. اور کشمیر میں ان کو ہم لے کر گئے تھے. 3 دنوں میں ان کی 3 افراد کی ٹیم نے 500 درختوں کو گراف لگا دیا. اسی طریقے سے آج ہم نے لوور دیر میں شروع کروایا ہے 500 ٹریز کے اوپر. تو اصل میں دیکھیں یہ باری والے جو ہیں، ہماری جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، PARC ہے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت قابل لوگ ہیں وہاں پر، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. پوٹوہار کے علاقے میں انہوں نے زیادہ زیتون بنا دیا ہے اور لاکھوں درخت لگا بھی دیے ہیں. اب ان سے پروڈکشن بھی آ رہی ہے. لیکن یہ جو آپ کا وینئر گرافٹنگ ہے، اس پر ان کی توجہ زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر عظیم صاحب سے میری بات ہوئی جو PARC کے DG ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ممکن ہے اور اس کی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن آپ نئے پودے لگائیں. تو میری گزارش سر یہ ہے ہارون صاحب کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں ڈینس فارسٹ ہے اور لاکھوں، اس وقت تو دیکھیں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا، بعد میں نے مزید پڑھا 8 کروڑ نہیں، وہ قطع کلام آپ پہاڑی علاقوں میں تو یہ تقریباً ناممکن کام ہے نئے درخت لگانا. وہاں تو جو خضرہ اگتے ہیں درختوں پہ دیکھیں، میں تو آپ کے توسط سے حکومت پاکستان خاص طور پر پرائم منسٹر سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو ٹائیگر فورس ہے یا دیگر چیزیں ہیں نا، اس کو اس طرف موڑیں کہ ان کو سکھایا جائے. بہت آسان کام ہے، گرافٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل کام ہے. اور 2 سے 3 دن کی ٹریننگ میں طلبہ جو ہیں، طلبہ اور طالبات، خواتین تک. مجھے کشمیر میں دیر کوٹ میں ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارے مرد تو چلے آتے ہیں نوکری پر اپنے علاقوں سے باہر، ہماری خواتین یہ کام کر سکتی ہیں. تو ہم نے ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکول میں ٹریننگ سیشن کرایا اور وہاں کی نوجوان بچیوں نے کہا کہ ہاں جی ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقی ہو اور ہمارے بھائی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بڑے پیمانے پر اس کے لیے کوئی آگاہی مہم اگر شروع کی ہوئی ہو تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو؟ کیونکہ آپ نے بتایا بڑا محدود حصہ ہے عوام کا جو کہ صرف جانتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اکثریت کو بالکل علم نہیں ہے اس کے بارے میں. جی بالکل، ابھی شروع دیکھیں، اصل بات یہ کہ میڈیا کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. میڈیا کی مدد کے اور سرپرستی کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے نا. اویئرنیس تو میڈیا پھیلائے گا. ہم تو ایک کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے جی بالکل ممکن ہے. اور پاکستان، جیسا کہ ہارون رشید صاحب نے فرمایا، پاکستان نہ صرف زیتون کی پیداوار میں چند سالوں میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کے ذریعے 4-5 بلین ڈالرز کی انکم بھی کما سکتا ہے. اور زیتون پاکستان میں ہاف پرائس سے بھی کم پہ دستیاب ہوگا. تو گورنمنٹ کو توجہ کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ بلین ٹری سونامی کے پروجیکٹ میں زیتون کی گرافٹنگ کے پروجیکٹ کو شامل کر لیں. اور پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کو تیار ہیں اور ان کو ٹریننگ دی جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، یہ تو وہ ہے آپ نے وہاں دیر میں دیکھا، ہمارے علم میں تو نہیں تھا کہ اس بڑے پیمانے پر گرافٹنگ ہو چکی ہے. پھر آپ آزاد کشمیر تشریف لے گئے، لیکن آپ کلر کہار کے سلسلے میں گئے تھے. آپ نے کہا کہ وہاں سے کچھ پودے لیے تھر میں اگانے کے لیے، اور تھر میں کیا کام آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نعمت اللہ صاحب کے ساتھ ان کا کارکن رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزارا. ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا سماجی شعبے میں الحمدللہ. تو تھر پارکر میں سر 2015 میں ہم نے پہلا ایگرو فارم لگایا تھا اور ہم نے اس میں پھر پھلوں کے درخت بھی لگانا شروع کیے. الحمدللہ تھر پارکر میں 2 ہم نے فروٹ فارم ڈیولپ کیے ہیں جن میں کھجور اور بیر، انار، زیتون اور پھر اب ڈریگن فروٹ. زیتون بھی کلر، جی زیتون بھی لگائے تھے، 200 پلانٹ لگائے ہوئے ہیں وہاں پر. لیکن ابھی جو میں گیا تھا کلر کہار، وہاں سے میں لے کر آیا ہوں 2 پھلوں کے درخت پودے میں لے کے آیا ہوں. سٹیب ہے، اینا ایپل کہتے ہیں اس کو. یہ ایک انڈین ورائٹی ہے جو 48 ڈگری پہ بھی پھل دے رہی ہے انڈیا میں بہت سارے علاقوں میں. وہاں کے ایک لوکل ایک صاحب نے ڈیولپ کیا ہے اس کو، اینا ایپل کے نام سے. پھل سیب ہے یہ. اور دوسرا ایک آلمنڈ ہے جو کیلیفورنیا میں ہوتا ہے، کیلیفورنین آلمنڈ. یہ بھی گرم علاقوں میں پھل دیتا ہے. اس کے پودے لے کر میں آیا ہوں اور میں انشاءاللہ ان کو لگا کے بھی آ گیا ہوں. تو دعا کریں کہ 1 سال کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو پھل بھیجیں گے ان کے. مطلب کھجور کے پودے بھی لگائے آپ نے وہاں پہ؟ ہم نے 200 پودے. جی سر، تھر پارکر کی تحصیل ہے جو انڈین بارڈر سے متصل ہے، اس کا نام ہے ڈاہلی. یہ تھر پارکر کی دوسری بڑی تحصیل ہے. یہاں ہم نے کھجور کے 200 پودے لگائے تھے
गुज़िश्ता साल पौधों में फल आया है, लेकिन उसमें ज़ाहिर आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ती है। इस साल हमने उसकी ट्रेनिंग कराई है अपने लोगों को। इस साल इंशाल्लाह हम फल आपको तोहफे में जरूर भेजेंगे। अच्छा 200 बताइएगा, वक्त ज़ाहिर है टीवी में महदूद होता है। 200 पौधे जो लगाए हैं तो 200 के 200 ही जो हैं वो परवान चढ़े? सर तकरीबन 180 परवान चढ़े। ये तो बहुत बड़ी शरह है 180 तो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मखसूस इलाके हैं बावलपुर में, मुल्तान के, उसमें भी इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ कहीं थोड़ा सा पानी, खजूर को आप जानते हैं ज़्यादा पानी है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, जड़ों को हल्की से नमी चाहिए होती है, ऊपर से दरअसल उसे धूप चाहिए होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर तवज्जो दी जाए और थोड़ा सा भी पानी मुहैया किया जाए, रास्ते बना दिए जाएँ किसी तरह, तो पूरे थर में खजूर उगाई जा सकती है। थर तो एक बड़ा वसीअरीज़ इलाका है। जी थर पा करके अच्छे खासे इलाके में। देखिए हुआ ये है कि हमने जब ये काम किया, पहले तो लोग कह रहे थे तुम लोग पागल हो, तुम लोग बेवकूफ हो और ये कभी काम नहीं सकता। अंग्रेज भी नाकाम हो गया था, तो हमने कहा भाई ये कोई कुरान में लिख के तो नहीं आया कि अंग्रेज नाकाम हो गया तो हम भी नाकाम होंगे। हमें अल्लाह पे यकीन है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, हमारा काम कोशिश करना है। अभी हमारे बाद कई सारी NGOs ने ये काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वो भी मेरी तरह डॉक्टर हैं और MNA रह चुके हैं 2 दफा। समीजो नाम है उनका, डॉक्टर समीजो साहब। उनके वाले साहब मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई आपने खजूर के पौधे कहाँ से लिए? मैं कहा सर खैरपुर से मंगवाए थे। कहने हमें मंगवा के थे, हमने भी शुरू किया है काम ये। तो अच्छी किस्म है कोई? खैरपुर में तो बड़ी अच्छी खजूर होती है। जी सर, असील नस्ल की खजूर लगाई है हमने खजूर वहाँ पर। और अनार के पौधे लगाए, अनार हो रहा है उसमें, अनार के पौधे में अनार आए हैं। जबरदस्त। और ये एक जो फल आपने ड्रैगन लगाया, आपने बताया था सब्जियां भी कुछ उगाई हैं, उसकी कोई तफसील बताएंगे? सर देखिए, हमने जो अब तक 46 एग्रो फार्म डेवलप करके लोगों को दिए हैं, उनमें जो फसलें लग रही हैं उनमें गंदम है, सरसों है, प्याज है, कपास है। ये तो रेगुलर फसलें लग रही हैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। और 500 एकड़ जमीन अब काबिल काश्त हो चुकी है जमीन के पानी से। हम पानी निकाल के उसको लोगों के हवाले कर देते हैं ट्यूबवेल लगा के। ये जो हमने फल लगाया है ड्रैगन फ्रूट, ये बेसिकली कैक्टस की एक नस्ल है। कैक्टस की एक किस्म है जो वियतनाम में और फिलिपाइन में, चाइना में, इन मुल्कों में होता है। इंडिया में बहुत हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। ये पाकिस्तान में, हारून साहब, पाकिस्तान में कराची में एक बड़ा स्टोर है, वहां पर 700 रुपए का एक फल मिलता है, एक पाव। 700 रुपए का एक? 700 रुपीज का एक फल। इसकी खूबी क्या है डॉक्टर साहब? ये आम से भी महंगा, कई गुना महंगा है। जी सर, इसकी मिठास थोड़ी कम होती है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है ये। और इसमें कई फायदे हैं, जो दिल के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज के, इनके लिए इसमें काफी फवायद हैं। तो इसको आजकल जाहिर है जो लोग अफोर्डिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हमने 50 पौधे लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जड़ पकड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। ये तो मौजू ऐसा है कि इस पे होती रहनी चाहिए बात, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। देखिए गुजारिश ये है कि मैंने इस पे एक बहुत तफसीली कालम लिखा है जो कल का 92 न्यूज़ में छप जाएगा। वसाइल में हम माला माल हैं, हम इन वसाइल को इस्तेमाल नहीं करते। मैंने आपको बताया, डॉक्टर साहब ने तो इसकी अब स्टडी की है, मैं 80 से कर रहा था, मुझे इत्तफाक से कुछ चीज़ें मिली थी। थर के कोयले का भी पहली दफ़ा मैंने इंकिशाफ किया था, यानी मुझे बताया गया, किसी मरहूम फारूक गिलानी एक सरकारी अफसर होते, इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, रिसर्च बहुत करते थे। 1000 बिलियन डॉलर से लेकर 2000 बिलियन डॉलर तक का सोना है, नहायत कीमती मादनियात हैं। एक ब्रीफिंग हुई थी बहुत आला सतह की, जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, मैं नाम नहीं बता सकता, जिसमें कहा गया था कि हमारे बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान की पट्टी तक इतनी कीमती मादनियात हैं कि हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये है कि अगर 9/11 का वाक़या न होता तो इन मादनियात के लिए भी वो अफगानिस्तान तक जाती है। ईरान के कुछ एरिया में है, पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में खत्म हो गया। हारून साहब, तो ये हम वसाइल से माला माल है, हम ये तय नहीं कर सके कि इन वसाइल को इस्तेमाल कैसे लाना है और इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।